अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दीन रहमत न्यूज़ वीगन के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपकी मेज़बान अनिला मोहम्मद यार और आज से हमने आगाज़ किया है अपने दीन इस्लाम को समझने और सीखने का। नाजरीन, दीन इस्लाम अल्लाह ताला की तरफ से इंसानियत के लिए एक अजीम रहमत है और ये इंसान को सिर्फ इबादत का तरीका नहीं सिखाता बल्कि ज़िंदगी गुजारने का बेहतरीन उसूल भी देता है। तो दीन रहमत के मौजू पर रोशनी डालने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहिब, जिन्हें आप मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर भी देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप हमें ये बताइए ज़ुल्हिज्जा इस्लामी महीने में क्यों ख़ास अहमियत रखता है? बिस्मिल्लाह नबी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और यकीनन दीन रहमत के उन्वान से आपके प्लेटफॉर्म पे ये जो एक नया सिलसिला शुरू हुआ, ये यकीनन खैर पर मबनी है और उसका सबब ये है कि हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इस खूबसूरत निज़ाम जो जिसे अगर हम फितरत पर मबनी निज़ाम करार दें तो गलत ना होगा, उसके बारे में जानना और फिर जानने के बाद एक दर्जे पर उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का अमल किसी दर्जे पर भी हो, किसी एंगल से भी किया जाए, वो यकीनन मुबारकबाद का मुस्तहक है। अल्लाह ताला आपकी और आपके चैनल के सारे ज़िम्मेदारान की तौफ़ीक़ात में हरान बरकतें अता फ़रमाए। दीन रहमत ने ज़िंदगी का कोई गोशा ऐसा नहीं छोड़ा जिसके अंदर हमारे लिए रहनुमाई और हिदायत ना छोड़ी हो। यकीनन माहो साल की ये जो तरतीब और तकसीम है, इसके हवाले से भी कुरान हकीम हमारी रहनुमाई करता है और परवरदिगार आलम इंसानों को मुखातिब करके ये कहता है कि तुम अपनी ज़रूरत और सहूलत के एतबार से अपने समाज और पस मंज़र में रहते हुए दिन और रात की तकसीम पर बुनियाद करके महीनों और सालों को जिस अंदाज़ में मर्ज़ी है तरतीब दे लो, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ जो एक साल की तरतीब और तकवीम है वो 12 महीनों पर मुश्तमिल है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान रहमत से हम तक ये बात पहुँची कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ तो महीने 12 ही हैं और उन 12 महीनों में 4 महीने ऐसे हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में बड़ी हुर्मत वाले महीने हैं, यानी ऐसे महीने जिनकी कदर व मंज़िलत जो है वो अल्लाह की निगाह में बहुत मुसल्लमा है। उन 4 महीनों के बारे में जब असहाब ने दरियाफ़्त किया तो हुज़ूर ने फरमाया कि इनमें एक महीना तो वो है जो मुनफरिद है, यानी अकेला आता है, मुफरिद है, और वो है रजब का महीना। और उसके बाद 3 लगातार महीने हैं, यानी ज़िकात का, ज़िलहज का और मुहर्रम का। हज़रत हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जनाब अली करमुल्लाहु वजहुल करीम से पूछा कि ये जो 4 महीने हैं हुर्मत वाले, इनमें सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब कौन सा महीना है जिसकी हुर्मत, जिसकी अज़मत जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ाइक हो? तो जनाब अली करमुल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि जैसे कि हुज़ूर ने चारों की अज़मत बयान कर दी है, लेकिन इन चारों में भी सबसे ज़्यादा जो अल्लाह के करीब महीना है, जिसमें अल्लाह की रहमतें ज़्यादा वाशगाफ़ अंदाज़ में अपनी मखलूक की तरफ मुखातिब होती हैं, उसकी तरफ मुतवज्जो होती हैं, अल्लाह की तरफ से उसकी मखलूक के लिए फ़रमान रहमत जारी होता है, मग़फ़िरत का पैगाम जो है वो जारी किया जाता है, वो ज़िलहज का महीना है, क्योंकि इसके अंदर हज किया जाता है। और तारीख़ हमें ये बताती है कि सरकार दो आलम की ज़ुबान अतर से ये बात हम तक पहुँचने के बाद तो यकीनन इसकी अहमियत अपनी जगह मुसल्लमा हो ही गई, लेकिन तारीख़ पर इस बात पर गवाह है कि हुज़ूर की तशरीफ़ आवरी से पहले भी अरबों के यहाँ ये 4 महीने बड़ी हुर्मत के महीने करार दिए जाते थे और इनकी अज़मत का अंदाज़ा ऐसा था, आप हैरान होंगे कि इस महीने के अंदर जो है तमाम जंगें रोक दी जाती थी, हत्ता कि अगर किसी शख्स को अपने बाप का कातिल मैसर आ जाता तो आप तसव्वुर करें कि आम दिनों में आम लोगों में भी जो किसी के बाप का कातिल होता है उसके बारे में कैसा जज्बा पाया जाता है, अगर वो मैसर आ जाए, मिल जाए तो फ़ौरन उससे बदला लिया जाता है। अरबों के यहाँ तो आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इससे कई गुना ज़्यादा जो है वो सख्ती पाई जाती थी और वो ज़्यादा जज्बाती कौम थी। लेकिन इन 4 महीनों का एहतराम इस दर्जे पर था कि अगर इन 4 महीनों में किसी को अपने बाप का, भाई का, बेटे का कातिल भी मैसर आ जाता है ना, तो वो उस पर तलवार ना उठाते इन महीनों के एहतराम में। और फिर सरकार दो आलम के आने के बाद तो यकीनन इसकी अहमियत जो है वो और कई गुना उजागर होगी। और जिस तरह ये 4 महीने अपनी नुमाया हैसियत के साथ अल्लाह की बारगाह से इज़्ज़त पाते हैं, बिल्कुल इसी तरह ज़िलहज का महीना इन 4 महीनों का सालार है। और ज़िलहज के महीने में भी जो पहले 10 रोज़ हैं, जिसे अशर ज़िलहज्जा कहते हैं, यकम ज़िलहज से लेकर 10 ज़िलहज की जो तारीख़ है उसके एतबार से ये अल्लाह के यहाँ और ज़्यादा ख़ास इनफरादी दर्जे पर रहते हुए अपनी कदर व मंज़िलत जो है वो रखता है। इसकी अहमियत बयान की गई है ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान अतर से भी, और कुरान हकीम ने भी इसके हवाले से हमें रहनुमाई दी। सूरह फजर के अंदर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 10 रातों की कसम खाई है, कम व बेश उम्मत के 1500 साल में आने वाले तमाम जो
محدثین ہیں اور مفسرین ہیں وہ سارے اس بات پر متفق ہیں کہ یہ جو 10 راتیں جن کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے یہ عشرہ ذی الحجہ کی یہ 10 راتیں ہیں. اور یہ کیوں نہ راتیں ہوں؟ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 ایام کی عزت افزائی فرماتے ہوئے فرمایا کہ پروردگار عالم پر جو پورے سال میں کی جانے والی عبادت اور نیک اعمال ہیں ان میں سب سے زیادہ جو اللہ کی نگاہ میں قدر و منزلت رکھنے والے اعمال ہیں وہ ان 10 دنوں میں کی گئے جانے والے اعمال ہیں. یعنی ان 10 دنوں کی اللہ کے ہاں اللہ کی نگاہ میں اتنی عظمت ہے، اتنی اہمیت ہے کہ سارے سال میں کی جانے والی عبادت ایک طرف اور ان 10 دنوں میں کی جانے والی عبادت جو ہے وہ اللہ کے ہاں اتنی منفرد اور ممتاز ہے. حضور کی حدیث سے ہمیں اس کا اندازہ اس انداز میں ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان 10 ایام میں ہر دن کا روزہ جو ہے وہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت ایسے ہے گویا شب قدر کی عبادت کی جانی ہے. یعنی اگر ایک رات عبادت پہ میسر آ جائے ان 10 ایام میں سے کی جو راتیں ہیں ان میں سے تو گویا ایسے ہے جیسے اسے شب قدر میسر آ گئی. اور پھر آخری جو 9 ذی الحج کا روزہ ہے اس کے بارے میں تو حضور نے یہاں تک فرمایا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ 9 ذی الحج کا روزہ جو ہے یعنی عید سے ایک دن پہلے کا جسے عرفیت میں ہم حج کا دن کہتے ہیں، اس دن کا روزہ اللہ کے ہاں اتنا مقبول اور معروف ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ پروردگار عالم اس دن کے صائم یعنی روزہ دار کے پچھلے 1 سال کے گناہ اور آئندہ 1 سال کے گناہ جو ہیں ان کو معاف فرما دیتا ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں ان ایام کی کیا عظمت اور منزلت ہے. اور خود ذی الحج کا مہینہ ویسے تو پورا ہی بابرکت ہے، اور کیوں بابرکت نہ ہو کہ اس کے اندر قربانی جیسا عظیم الشان فریضہ سر انجام دیا جاتا ہے، اور پھر اس کے اندر حج جیسا رکن اعظم جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے اسلام کے جو 5 بنیادی اراکین بیان کیے گئے ان میں سے 5واں رکن جو ہے وہ حج قرار دیا گیا ہے. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا اہم دن ہے، کتنے اہم ایام ہیں اور ان کی قدر و منزلت کس انداز میں کی جانی چاہیے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، ایک تو وہ لوگ ہیں جنہیں جو ہے حج پر جانے کی یہ سعادت جو ہے وہ نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی عبادات کو قبول فرمائے، لیکن عام مسلمان حج پر جائے بغیر ان دنوں کی برکتیں کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، یا کیا عبادات کر سکتے ہیں، یا کیا وظائف پڑھ سکتے ہیں؟ آپ اس پر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بہت اچھا اور بنیادی سوال. یقیناً امت کے اندر ہر شخص جو ہے اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی کے اندر ایک مرتبہ کم از کم حج کے لیے لازمی جائے جو اس پر فرض ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ذیشان کی روشنی میں ان کا مفہوم جو ہے اس سے ہم تک یہ خیر منتقل ہوتا ہے کہ 5 بنیادی شرائط جب کسی کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر اس پر حج فرض ہو جاتا ہے. اور ان میں آخری جو بنیادی شرط ہے وہ وسائل اور اسباب کا میسر آنا ہے، یعنی اتنے اسباب کے جس میں وہ بآسانی جا سکے اور واپس اپنے وطن کو لوٹ سکے. نہ صرف یہ کہ ان ایام میں کعبۃ اللہ تک سفر کر سکے، وہاں قیام کا جو زیادہ راہ ہے وہ اس کے پاس میسر ہونا چاہیے، واپس گھر آنے تک کی جو معاملات اور وسائل ہیں وہ اس کے پاس موجود ہوں، بلکہ ان ایام میں اس کے افراد خانہ کے لیے بھی جو ذمہ داریاں ہیں مال و اسباب کے حوالے سے، نان و نفقہ کے حوالے سے، وہ بھی وہ پوری کرنے کی استطاعت رکھتا ہو. تو پھر دیگر 4 شرائط کے ہمراہ یہ 5ویں شرط جب پوری ہوتی ہے تو حج جو ہے وہ فرض ہوتا ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ آپ نے حج کرنا جو ہے وہ لازم ہے آپ پر. اس کے علاوہ جب آپ کرتے ہیں تو نفلی حج کے طور پر لیا جاتا ہے. وہ لوگ جو تمام تر خواہش کے باوجود، حسرت اور دعاؤں کے باوجود، اپنے اسباب کی قلت کے سبب یا باقی جو معاملات ہیں ان میں کہیں کسی وجہ سے جو ہے وہ حج کے لیے سفر نہیں کر سکتے، ان کے لیے بھی اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر رحمت کے معاملات جو ہیں وہ رکھے ہیں. حتیٰ کہ قربانی کا عمل جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہاں سے ہم تک یہ خیر بھی منتقل ہوا. حضور فرماتے ہیں کہ جو آدمی اس جذبے کے ساتھ قربانی کرتا ہے کہ گویا وہ اہل عرفات کے ساتھ مل کے قربانی کر رہا ہے، یعنی حج پر جو لوگ موجود ہیں ان کے ساتھ مل کے قربانی کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی اس نیت اور جذبے کی بدولت اسے قبول کرتے ہوئے اسے ویسا ہی اجر عطا فرماتا ہے جیسے حج پر موجود لوگوں کی قربانی کا اللہ تعالیٰ ان کو حاجیوں کو اس کا اجر عطا فرماتا ہے. اس کے بالمقابل دوسری بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ان 10 ایام کے اندر ارادہ کر لے کہ میں نے باوسائل ہونے کے بعد اب قربانی کرنی ہے، اور اس کی نیت ہو کہ میں قربانی کے ایام میں یعنی جو 3 بنیادی قربانی کے ایام ہیں ان کے اندر قربانی کروں گا، اگر کوئی صاحب استطاعت ہے اور اس نے ارادہ کر لیا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اسے چاہیے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد
نہ اپنے بال تراشے، نہ اپنے جسم پر موجود کوئی مردہ کھال جو ہے اسے اکھیڑے، اور نہ ناخن کاٹے. یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ نہ کرے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اس کا جو ہے نا معمول کا حصہ تھا حضور کے ہاں. حضور اس پر خود عمل فرماتے تھے، اور اصحاب بھی بڑی سختی کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ اسے اپنی زندگی کا حصہ بناتے. ہمیں بھی جو معاشرے کے اندر ایسے لوگ جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں، وسائل رکھتے ہیں، انہیں یہ کوشش کرنی چاہیے. اور ان کے ساتھ ساتھ امام مفتی احمد یار نعیمی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات لکھی. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ قربانی دینا چاہتے ہیں وہ تو ایسا کریں، لیکن جو قربانی دینے کی استطاعت نہیں رکھتے انہیں چاہیے کہ وہ بھی اس نیت کے ساتھ اس کو کر لیں کہ مالک الملک تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے ہمارے پاس وسائل موجود نہیں ہیں، لیکن یہ جو تیرے محبوب کی سنتیں انہیں اختیار کرنا تو ہمارے بس میں ہیں، ہم ان کو اختیار کرتے ہیں. اور یہاں میں آپ کے سامعین اور ناظرین کو ایک راز میں شریک کروں. یہ میرا ذاتی مشاہدہ بھی ہے، اور بہت سارے بزرگوں نے اپنے ہاں اس کا اقوال میں اس کو بیان بھی کیا، نسائی میں اس بات کو بیان کیا کہ جو شخص اگر اس سال صاحب استطاعت نہیں ہے، قربانی کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کے وسائل نہیں رکھتا، لیکن دل میں دعا اور خواہش رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ قربانی کی نیت کرنے والے لوگوں کے ساتھ اپنے بال اور ناخن جو ہیں ان کو بڑھانا شروع کر دے، یعنی ان کو ان 10 ایام میں نہ کاٹے، اور ہر لمحہ یہ دعا کرتا رہے کہ مالک الملک مجھے اسباب عطا فرما. یہ باقاعدہ طور پر مشاہدے میں آنے والی بات ہے، اور سینکڑوں اس کی مثالیں موجود ہیں کہ کسی شخص نے اس نیت کے ساتھ وسائل نہ ہونے کے باوجود ان اللہ کے محبوب رسول کی اس سنت کو اپنایا، دعا کرتا رہا، اور اگلے سال اللہ رب العزت نے اس کو باوسائل کر دیا، اور اس نے پھر باقی لوگوں کے ساتھ اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے جو ہے وہ قربانی کا اہتمام کیا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حج کے لیے اور قربانی کے لیے جانے والے لوگ ہیں وہ بھی اس کا اہتمام کریں، اور جو لوگ حج اور قربانی دونوں کی استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی اس نیت کے ساتھ ان کو کریں کہ مالک الملک اگر اگلے برس تو نے ہمیں استطاعت عطا فرمائی، ہمارے وسائل کو کشادہ فرما دیا، ہمارے لیے اپنی خاص جناب سے آسانیاں نازل فرمائی، تو انشاءاللہ العزیز ہم قربانی کا ارادہ بھی کریں گے اور حج کا ارادہ بھی کریں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک اور چیز بتائیے کہ اگر کوئی شخص جو ہے ان مخصوص ایام میں کوئی ایک مسلسل نیکی کرنا چاہے تو وہ کیا نیکی ہونی چاہیے، یا کیا ایسی ایک عبادت ہونی چاہیے یا نوافل ہونے چاہیے؟ اس چیز کے اوپر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا معمول تھا کہ آپ 1 ذی الحج سے لے کے 9 ذی الحج تک اہتمام کے ساتھ روزہ رکھتے جی، اور اصحاب رسول جو ہیں وہ بھی ان کے ہاں بھی یہ معمول پایا جاتا تھا. تو پہلا تو اس کا معاملہ میں سمجھتا ہوں، پہلی سنت تو اس مہینے کی یہ ہے کہ ہمیں روزہ جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے. پھر اس سے اگلے درجے پر سرکار دو عالم سے گو کہ یہ نفلی روزے کے طور پر ہے، یعنی اس کو اس طرح لازم نہیں ہے، لیکن اس مہینے کی اس عشرے کی اگر آپ برکتیں واقعتاً سمیٹنا چاہتے ہیں تو یقیناً رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مزاج ہے اور آپ کے معاملات سے ہی ہم برکت پا سکتے ہیں. آپ کے معمولات کو ہی اختیار کر کے اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کیا جا سکتا ہے. پھر اصحاب رسول اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم ان 10 ایام کے اندر لوگوں کے ساتھ گفتگو کو مختصر کر دیتے اور اللہ کی طرف آپ کا رجوع پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا. آپ اللہ کے ساتھ راز و نیاز میں جو ہے وہ شامل ہو جاتے اور استغفار کی کثرت کرنا شروع کر دیتے. اس کا مطلب یہ ہے، اس میں پیغام میرے اور آپ کے لیے، ہمارے سامعین اور ناظرین کے لیے یہ ہے کہ جو شخص اس عشرے کی برکتیں سمیٹنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی توبہ پیش کرنا شروع کر دے. توبہ کیا ہے؟ توبہ اپنے سابقہ اعمال پر غیر مشروط طریقے سے، بغیر اس کی وضاحت دیے اعلانیہ اللہ کے سامنے اپنی ندامت پیش کرنا. اور دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ پکا وعدہ کرنا کہ دوبارہ میں یہ جو مجھ سے معصیت گناہ سرزد ہوا ہے میں اس کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل نہیں ہونے دوں گا. ان دو کیفیات کے ساتھ، ان دو جزموں، ارادوں اور نیکیوں کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جب کوئی شخص پیش ہوتا ہے تو مالک الملک کی طرف سے ان 10 ایام میں وہ جو خاص رحمت کا پیغام اللہ رب العزت کی طرف سے حضور کے فرمان کی شکل میں اور وعدے کی شکل میں ہم تک پہنچا ہے، بندہ اس کا مستحق ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور میں یہاں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں اس 10 دنوں کے معمولات اور مصروفیات جو ہیں اس سے ہم تک یہ پیغام پہنچتا ہے کہ ہم نے اللہ کی راہ میں ایک جانور کی قربانی کرنی ہے، وہیں پر ہم تک یہ بھی پیغام پہنچتا ہے کہ کیا یہ اچھا ہو اگر آپ واقعتاً اللہ کی حقیقی رحمتوں کو کے حقدار ہونا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے جانور کی قربانی کے ساتھ
ساتھ ساتھ اپنی انا کی قربانی بھی دینی چاہیے. آپ کی حرمت اور قربت کے وہ رشتے جن کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن سوال کیا جانا ہے، ان کے اور آپ کے درمیان یہ جو انا کی ایک فصیل قائم ہو چکی ہے، ایک دیوار قائم ہو چکی ہے، آپ نے اس کو بھی گرانا ہے. میں سمجھتا ہوں ان 10 دنوں میں اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے حرمت اور قربت کے رشتوں کے ساتھ خود رابطہ کیجئے، ان کی طرف سے اپنا دل اور اپنی طرف سے ان کا دل جو ہے اسے صاف کیجئے. اور یقیناً ایک بات ذہن میں رکھیے، اللہ کی طرف بندے کے معافی کا سفر جو ہے وہ بندوں سے معافی کے ساتھ شروع ہوتا ہے. بندوں سے معافی طلب کیجئے، بندوں کو معافی دیجئے اور پھر اپنی معافی اللہ کی بارگاہ میں پیش کیجئے. یقیناً ان 10 دنوں کی رحمتیں آپ کو آگ گھیریں گی. جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ناظرین کو اس بابرکت مہینے ذی الحج کے حوالے سے رہنمائی فراہم کی. انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں آپ سے قربانی اور اس کی اہمیت کے اوپر گفتگو کریں گے اور آپ سے مزید رہنمائی لیں گے. جی ناظرین، آپ بھی قربانی کے حوالے سے کچھ بھی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. اس کے ساتھ اپنی میزبان انیلا محمد یار کو اجازت دیجیے.